अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। दो अहम केसेस हैं, वो कौन कौन से हैं आपको बताते चलते हैं कि इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो 10 साल की सज़ा थी वो कलअदम करार दी गई है और कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर के नाहक केस ख़त्म हो गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरा अहम केस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मखसूस नशस्तों के केस पर समाअत हुई है। 78 नशस्तें मजमूई तौर पर हैं और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। कल इस पर मज़ीद बात सामने आएगी। अभी जो अफसोसनाक खबर शामिल करना ज़रूरी है वो ये है कि सरगोदा में जो वाक़या पेश आया था, तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाला मसीही शहरी 9 रोज़ बाद इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। डीएनए के बाद से आपके साथ काफ़ी गैप के बाद मुलाकात हो रही है, सो यू वेलकम जी। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर साइफर केस जो हम देख रहे हैं, क्या देखें? बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ, तो क्या हम इस फैसले को इस बात की नवीद समझें कि अब बानी पीटीआई बाहर आने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें मुकदमे की नौइयत और उसके ट्रायल के बारे में थोड़ा सा कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के रिमार्क्स अदालत की तरफ से दिए जा रहे थे, जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही थी, जो हवाले दिए जा रहे थे, जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, बल्कि कुछ ऐसी स्टेजेस भी आई जहां लगता था कि वकील की शायद ज़रूरत ही नहीं है अब, चूँकि जजेस काफ़ी हैं बोलने के लिए। तो फैसला तो मुतवक्को था, ये हैरान कुन फैसला बिल्कुल नहीं है। इन द लाइट ऑफ द रिमार्क्स पास्ड बाय द कोर्ट एंड द आर्गूमेंट्स दैट वी हर्ड, ये लगता था कि उनको इसके अंदर रिलीफ मिल जाएगा। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, उनकी रिहाई बहरहाल पार्टी के लिए भी और मेरे ख्याल से अगर सियासी एतबार से आप देखें तो एक अच्छा यानी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ और ये क्यों इनको इतनी आसानी से रिहाई मिल गई है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस का बेड़ा गर्क करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इसलिए कि अगर आपको याद हो तो केस ये नहीं था कि साइफर गुम गया जी। केस ये था कि अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके कंटेंट्स पब्लिक किए थे आपने जी। पता नहीं प्रोसिक्यूशन ने किस विजडम के तहत ये मुनासिब ही नहीं समझा कि उसको शामिल किया जाए कि भाई ये आपने कहा जो कुछ है ये काबिल गिरफ्त है, क्योंकि अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप साइफर को पब्लिक में बयान नहीं कर सकते। यानी ठीक से प्रेजेंट ही नहीं किया गया। मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी वजह बनी है इस फैसले की। अच्छा, लेकिन रियलाइज़ ज़रूर किया प्रोसिक्यूशन ने कि ये क्या हो गया। तो लास्ट मिनट पे अगर आपको याद हो तो एफआईए वाले डोनाल्ड लू का बयान लेके आए थे कि जिसको शामिल कर लें, तो दोनों जजेस ने इसकी मुखालफत की थी कि इट्स टू लेट, इस वक्त नहीं हो सकता। मीनिंग देयर बाई कि ये एहसास उन्हें हो गया था कि हमने प्रोसिक्यूशन ही गलत की है। असल तो ये था कि डोनाल्ड लू ने उसके उस साइफर लहराने को डिनाई किया था और कांग्रेस में जो उसकी हियरिंग हुई थी अगर आपको याद हो, और सेनेट में शायद, तो वहाँ उसने कहा था कि जी हमने कोई ना साजिश की है, ना इसमें साजिश का कोई एलिमेंट था। तो असल बुनियादी जो बात थी वो थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन, वो हमारे शेरों ने की ही नहीं है। तो इसलिए इस केस का इस नतीजे पर पहुंच जाना जो है, ये मैं समझता हूँ कि मंतकी इंजाम है इसका, क्योंकि केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है उसकी वैसे भी सज़ा जो है बहुत ही मामूली सी है, आपको तो मालूम होगा। लेकिन वो चूंकि कुछ भी साबित करने में नाकाम हुए हैं तभी तो ये फैसला आया है ना जी सामने। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ है। आपने बता दिया कुछ लोगों ने जो बयान दिए हैं। उमर अयूब साहब का तो ख्याल ये है कि चूंकि अब ये रिहाई हो गई है तो खान साहब को सुबह बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसी तरह शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं कि जी बाला हो गया है इंसाफ का। इंसाफ के हवाले से भी रिसेंटली हम सुनते रहे ना जो गुफ्तगू पीटीआई के हमारे दोस्त जो हैं वो करते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, मुझे इस बात के ऊपर तो हैरत ज़रूर है कि इस केस को क्यों मुनासिब तरीके से नहीं लड़ा गया। जब इतनी हाइप क्रिएट की गई थी इसकी, जब इतना फैनफेयर से कहा गया था ये ऐसा केस है जिसमें बचत मुमकिन ही नहीं, आपको याद होगा ना बिल्कुल कि वो 3-4 केसेस का जो हवाला देते थे, 2 पहले उड़ चुके हैं, तीसरा भी उड़ गया है। तो अगर प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होगी तो फिर इंजाम जो है वो यही होगा। दूसरी बात जो एक और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से करनी चाहिए वो ये है कि हम एक आम तासुर ये होता था जस्टिस के बारे में कि जी आप वकील छोड़ें, जज कर लें। तो वो जो जज करने वाला पहले तो ज़रबुल मिसल थी, एक या कह लीजिए एक सरकास्टिक रिमार्क था,
لیکن بہت سارے حوالوں سے یہ بات اب کافی حد تک سچ دکھائی دیتی ہے. اس لیے کہ میں چیف جسٹس گلزار صاحب کا اگر آپ کو واقعہ یاد دلاؤں تو جب دھرنے کے اوپر حکومت کے خلاف کیمپین چل رہی تھی تو انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ چوکوں میں نہیں فیصلے ہونے, میرے پاس لے کے آؤ کیس یہ, اور پھر وہ لے گئے تھے کیس, اور پھر پاناما کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پروسیکیوشن ٹھیک سے کیس پیش نہ کرے اور ججز پھر اپنی مرضی کے فیصلے کریں تو انجام اسی طرح کا ہوتا ہے. بخاری صاحب لیکن کہنے والے تو یہ کہیں گے ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ سائفر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے وہی یہ بالکل وہی ہوا. اس کا سارا دار و مدار اب اس بات پر ہے کہ کیا حکومت اپیل میں جا رہی ہے. اگر اپیل میں جائے گی تو کیس نئے سرے سے ان کو فریم کرنا پڑے گا, نئے حقائق لانے پڑیں گے. وہ جس ڈونلڈ لو کے اسٹیٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا پڑے گا. اگر یہ صرف گمشدگی کے اوپر جائے گا سپریم کورٹ میں اپیل کے اوپر تو اڑا دیا جائے گا. یہ میں آپ کو ایڈوانس کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ دیٹ از نو کیس. اچھا سر, جو آپ گمشدگی کی ایک بات کر رہے ہیں اور ایک معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ اس دستاویز کو لانا اور لہرانا, اصل کیس ہی وہ تھا. رائٹ, ٹھیک ہے, آپ ذرا دیکھیے نا اس کے اوپر کیا دھما چوکڑی مچی. ایک سپر پاور کے ساتھ تعلقات کے خراب ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا. دفتر سے باہر کیسے آیا؟ کریکٹ, وہ تو اعظم خان کا بیان موجود ہے. اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے, اور اگر آپ کو میں یاد دلاؤں وہ جو لیک تھی خان صاحب کی اور اعظم خان کی, اس میں خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے. 3 لوگ بیٹھے تھے اس میٹنگ میں. پھر کھیلے تو اگر آپ ایویڈنس کی بات کریں تو وہ تو وافر مقدار میں موجود تھی, لیکن جیسا میں نے کہا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر کیس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا تو انجام یہ نہیں ہونا تھا. بنیادی غلطی وہاں ہوئی ہے کہ آپ نے گمشدگی کو بنیاد بنایا ہے, which is no case actually to be very honest. لا پریکٹس تو نہیں کیا ہے لیکن لا پڑھا ہوا ہے چونکہ میں نے, تو وہ اس کا یہی منطقی انجام ہونا تھا جو ہوا ہے. کیونکہ اگر دوسری طرف آپ جاتے تو بہت ہی خوفناک راستہ ہے وہ, کیونکہ وہ ٹرائل ہوتا ہے پھر انڈر آرٹیکل 6 اچھا آف دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ یو نو واٹ آرٹیکل 6 از آل اباؤٹ. اس میں 2 ہی پنشمنٹس ہیں, تیسری تو ہے ہی نہیں. صحیح, اٹس ایدر ڈیتھ سینٹینس اور لائف امپریزنمنٹ. ٹھیک, اگر ثابت ہو جائے تو جس کو بھی آپ اس کا کریڈٹ دیں کہ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی یا ججز نے حقائق کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے, جو بھی اس کا جواز بنا ہے اس فیصلے کا, وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن نے چونکہ اس میں نااہلی دکھائی ہے. کیا وجہ تھی اس کی, کیوں ایسا کیا گیا ہے, یہ ابھی کسی کے بات سامنے نہیں آئی ہے, مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بات بھی جلد منظر عام پر آ جائے گی, اور خاص طور سے تب آئے گی جب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی اپیل اس کے خلاف. اور شاہ محمود قریشی کا کیا بنے گا؟ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا, مجھے حیرت تھی, میں اس پر ٹوکنے لگا تھا آپ کو. ذرا بڑے نہیں وہ دیکھیں, وہ بھی بہت اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, جی, اور بلکہ سینئر نائب صدر تھے وہ, مطلب از ایکولی امپورٹنٹ پرسن. ان کا تو کیس ہی مختلف نوعیت کا تھا, اس لیے کہ وہ سائفر ان کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے آیا. سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہاؤ ڈڈ اٹ کم آؤٹ, کسی نے کوشچن ہی نہیں کیا اس کو. دیٹ شوڈ گو انٹو سرٹن ہینڈس اینڈ کم بیک. کسی کا اسے اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہے کہ وہ گم گیا, بھائی مجھے نہیں پتا کہاں گیا. That means you are accepting that it was with you. Why did you carry home? کتنے تو بیانات آئے خان صاحب کے اس کے بعد. میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر کیس کو پراپر طریقے سے پروسیکیوٹ کیا گیا ہوتا, فارمولیٹ کیا گیا ہوتا, تو یہ نتیجہ نہیں ہونا تھا جو آج ہوا ہے. سر باہر آنے کی کوئی پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے کیسز بہت سے ہیں. شاہ محمود صاحب کے اوپر بھی ہیں, 9 مئی کے کیسز ہیں, خان صاحب کے اوپر بھی ہیں, خان صاحب کے اوپر تو دیگر کیسز بھی ہیں. تو یہ جو امید لگ گئی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو بیانات آپ نے بھی سنائے ہیں, میں نے بھی پڑھ کے سنائے ہیں, ان میں کہ شاید وہ کل باہر آ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ ابھی بہت سارے کیسز موجود ہیں اور بہت سارے کیسز بننے والے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ حکومت کا بیان یہ آیا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو منصوبہ سازوں کی بات ہو رہی ہے, جو سہولت کاروں کی بات ہو رہی ہے, اس میں تو کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے, انہوں نے اپنے اندر سکروٹنی کا عمل مکمل کر کے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچا دیا ہوا ہے. صحیح. اب آپ اگر ریکال کریں اس کے اندر کہ جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ تھا یا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نہیں ہو سکتی, وہ تو خیر ہم دیکھیں گے جب 9 مئی کا معاملہ آئے گا. لیکن اس میں یہ ریلیف بہت بڑا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آ رہا.
ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی آپ کو وہ باہر آتے دکھائی نہیں میں نے کہا نا کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں, سارے کیسز میں سے جان چھوٹے گی تو باہر آئیں گے نا. ابھی حال ہی میں ہم نے سنا, ہمیں تو حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی 9 کیسز بن گئے ہیں خان صاحب کے اوپر. اچھا, تو پھر تو ذرا مشکل ہے نا کام, کافی ٹیڑھی کھیر ہے. دیکھتے ہیں اب یہ سیدھی انگلی سے نکلے گی یا ٹیڑھی انگلی سے. سر یہ کیس تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے سامنے آیا تھا نا, اسی میں تو 10 سال کی تھی, پھر ہم گمشدگی کی بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ کیس کا جن میرٹس پر فیصلہ ہوا ہے وہ ہے گمشدگی, کہ وہ سائفر جو ہے وہ گم گیا. سائفر کے کانٹینٹس پر تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اب اپیل میں جاتی ہے تو یہ کیس ایک طرح سے نیا ٹرائل ہوگا, کیونکہ ڈونلڈ لو کا سٹیٹمنٹ اگر آ جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سائفر کے کانٹینٹس کیسے لوگوں تک پہنچے. ریکال کریں ہم وہ 7 مئی یا کب کا وہ ہے جو جلسہ عام تھا اسلام آباد میں. ہاں جی, تو میں تو نہیں تھا وہ جس نے جیب سے کاغذ لہرائے کہا تھا دس از سائفر اینڈ دس از وٹ اٹ سیز. میرے خلاف سازش کی ہے امریکہ نے, اور مقامی جو آپ کو پتہ بعد میں جن کو میر جعفر میر صادق کہا گیا, جی یاد ہے نا. ہاں جی بالکل یاد ہے. تو اگر آپ اسے اس کانٹیکس میں دیکھیں تو پبلک تو کیا گیا وہ. اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ آپ نے کانٹینٹس لوگوں کو بتائے نہیں تھے, بٹ دیٹ از ویئر دا کرائم از, مگر وہ اس میں ہے ہی نہیں کہیں. اچھا, لیکن کانٹینٹ تو وہی تھے نا, وہ جو ایک بند کمرے میں بیٹھ کر طے کیے گئے تھے کہ ہم اس طرح کھیلیں گے, کانٹینٹس تو وہی تھے. تو دیکھیں اب یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یاد نہیں ہے. جیسا میں نے کہا دا میجر فالٹ از ان دا پروسیکیوشن, جنہوں نے صحیح بات کو فوکس کرنے کی بجائے گمشدگی کو فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ ابھی یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, فی الحال آسانیاں کوئی نظر نہیں آتی کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن بی ریلیف بہت بڑا ہے, کیونکہ جو 5 ڈینجرس کیس سمجھے جاتے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا. ٹھیک ہے, اور کہتے تھے کہ اس میں کہیں پر کوئی بھی آسانی ہوگی نہیں, لیکن چلیں ایک آسانی سامنے آ گئی ہے. بات کریں گے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر جو آج سماعت ہوئی. فل کورٹ نے اس پر سماعت کی ہے, 78 نشستیں ہیں, اور یہ معاملہ کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اگر یہ فیصلہ بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر کیا خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے حکومتی اتحاد کے لیے؟ دیکھیے یہ اہم سوال ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہم پہلے آج کی پروسیڈنگ کو سم اپ کر لیں کہ ایشو کیا تھے اور کیا ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پر, تو پھر میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے جو سیٹ ایلوکیشن کی ہے یہ اپنی مرضی سے بغیر کسی قانونی جواز کے کی ہے یا کسی قانون کے تحت کی ہے. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. پھر ہمیں کیس کی نوعیت کا پتہ چل جائے گا. اب آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 53 کی شق 6 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت یہ سیٹ ایلوکیشنز کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہی ہیں, یعنی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل بھی موجود ہے اور الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل بھی موجود ہے جس کے تحت انہوں نے سنی اتحاد کو سیٹیں دینے سے انکار کر دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی. قانون کی خلاف ورزی اور پارٹی فہرست کی ابتدا میں فراہمی نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حق ختم ہو گیا, دیر کر دی. ٹھیک ہو گیا. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہیں کرائی, لہٰذا یہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی اور انہیں الیکشن ایکٹ کے تحت متناسب نمائندگی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو ایک بات یہ طے ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک کسی ملک کے نواب کی طرح سے فیصلہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا بھی اپلائی کیا ہے اور الیکشن ایکٹ کو بھی کیا ہے. دیئرفور ایک یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا, یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی, یہ تو پتہ نہیں کس نے کرا دی, ایسا کچھ نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا ان کا یہ جواز اور آرٹیکل جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ ٹھیک اپلائی ہوئے ہیں یا نہیں. ایک تو یہ جی مان لیتے ہیں کہ وہ سوئے ہوں گے سنی اتحاد کونسل والے, لیکن اب ہوش آ گئی, اب کیا ہوگا؟ سوئے ہوئے تو تھے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. نہ تو انہوں نے الیکشن لڑا اور ساتھ خط لکھ کے دیا کہ ہم نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا ہے لہذا ہمیں مخصوص نشستیں بھی نہیں چاہیے. تو حقائق کو اگر آپ دیکھیں تو پھر تو آپ کو یا آپ کو رونا آئے گا تو یا آپ کہہ کے لگائیں گے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ متنازع سیٹیں ہیں 78, ان میں سے 23 ہیں قومی اسمبلی کی
اور 55 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی. وہ جس خطرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا میں اس کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ 23 کی 23 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہ پھر بھی نہیں ہے, انہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو ساتھ ملانا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں ملاتے ہیں تو پھر حکومت کی 2/3 میجورٹی تو ختم ہو جائے گی لیکن رائٹ آف رول نہیں جائے گا ان کے پاس سے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ آئیں ملے زرداری صاحب سے, کوئی رستہ نکالیں گے آپ کے لیے؟ دیکھیے وہ انہیں اچانک پھر زرداری صاحب یاد آ گئے, وہ پارٹی کے صدر ہیں جس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا اور جس کو اب وہ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ماسٹر بدل لیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, گزارش یہ ہے کہ اس وقت موٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا یا نہیں تھا. جی ٹھیک ہے, تو یہ تھا. میں نے تو آپ کو باقاعدہ آرٹیکل پڑھ کے سنائے ہیں جو اپلائی ہوئے ہیں. جی obviously سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر غور و غوص کرے گی. اب جو چیف جسٹس انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ذرا آپ جناب اپنا جواز تو لے کے آئے نا ذرا آپ, جس کے لیے کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے پروسیڈنگ. اب الیکشن کمیشن آ کے اپنا کیس پیش کرے گا اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ ان دستاویزات کی روشنی میں اور ان حقائق کی روشنی اور اس آئین کے تحت کیا ہے. اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکٹ کرتی ہے یہ بہرحال دیکھا جائے گا, اس پہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا آپ کو سائفر کے حوالے سے, اس کیس میں بھی جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب اور بڑے یعنی بھی ہو سکتے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, اب obviously یہ تو چونکہ کورٹ کے سامنے ہے تو کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی. اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشنز تھی کہ اس یعنی کسی بھی کیس سے جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو اس میں چیف جسٹس صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ججز بھی ان کی مرضی کے ہوں, فیصلے بھی ان کی مرضی کے ہوں. یعنی اس چیف جسٹس کے نان پارٹیزن ہونے کے بارے میں میرا خیال ہے جتنا کچھ کہا گیا ہے یقین آ جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جلدی سے کمپرومائز نہیں کرے گا کسی بھی بات پہ. اس کے بعد بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ ریکارڈ پر ہے, صحیح, ہوا میں نہیں ہے. وہ تو آج سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ نہیں, پاکستان بار کونسل کا جو سٹیٹمنٹ ہے آئی تھنک دیٹ از ویری رسپانسبل سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ ہم اس مطالبے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آنریبل ججز ہیں. صحیح. اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی روح کے مطابق فیصلے کریں گے. تو ایک یہ جو مطالبہ تھا ان کا, یہ میرا خیال ہے صرف اسی کیس پر نہیں بلکہ جو باقی کے کیس ان کے سامنے آئیں گے اس کے اوپر بھی یہ ہوگا. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی آپ کی مرضی کا ہو, فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا ہو. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریپوٹیشن اس کے حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو ہم نہ ہی بیان کریں یہاں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا آپ نیشنل میڈیا جو لوگ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے, وہ آپ کو اس کے اوپر مزید انلائٹن کر سکتے ہیں. اب جی سر یہ تو ججز کی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, یہ کسی انڈیویجول کا تو فیصلہ نہیں ہوتا. اب یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے مطالبہ کرنے سے پہلے. جی چیف جسٹس صاحب نے یہ حق سرنڈر کر دیا ہوا ہے جی کہ میں فیصلہ کروں گا کہ کون جج کس بینچ پہ بیٹھے گا. کمیٹی کرے گی. 2 سینئر ترین ججز اینڈ دا چیف جسٹس آر دا ممبر آف دا کمیٹی. اب وہاں سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی ان بائسڈ فیصلہ ہو گیا ہے یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر اتنا اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیا ہے کہ جناب 3 بندوں کی کمیٹی طے کرے گی, ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے پاکستان میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا افتخار چودھری کے دور سے, ثاقب نثار کے دور میں جاری رہا, گلزار صاحب کے دور میں جاری رہا, سعید کھوسہ صاحب کے دور میں جاری رہا اور بندیال صاحب کے دور میں جاری رہا, اس کو ایک طرح سے فل سٹاپ لگانے کے مترادف تھا یہ کہ نہیں بھائی یہ اب ایک آدمی کا انڈیویجول فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ 3 ججز کی کمیٹی کرے. تو پھر کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, کیا ہے یہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ریکال کریں تو جب 8 فروری کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا, جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈینائل موڈ میں ہے, وہ یہ تھا کہ نہ ہم الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانتے ہیں, نہ انتخابی نتائج کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے. یہ یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے. جب آپ اس موڈ میں ہوں
تو پھر نتھنگ از رائٹ فار یو. پھر آپ اپنی مرضی سے اسیوم کر لیتے ہیں اینڈ دین یو اسٹارٹ بلیونگ اٹ. آئی تھنک دیٹ از دا گریٹسٹ مس نومر جس کا شکار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بعض اوقات دکھائی دیتی ہے. صحیح جی سر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی امپورٹنٹ کیسز کے فیصلے سامنے آنے والے ہوتے ہیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے ہمیں جج پر اعتماد نہیں ہے، اور اس چیز کا ان کو ایج بھی مل جاتا ہے، ان کے کیسز آگے پیچھے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی حربہ تھا؟ ہم دیکھیے یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے. اب آپ دیکھیے ایک جج نے ایک اپنے ہائی کورٹ کے چیف کو خط لکھا کہ جناب مجھ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے، مانیکا کے کیس عدت کیس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی. تو یہ کسی اور عدالت میں بھیج دو. کتنا ہیو اینڈ کرائم مچایا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر. یعنی جہاں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق اپنا مطالبہ اور اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. وہی آپ والی بات پہ واپس جاتے ہیں، جج کر لو. نہیں وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ہم توقع کرتے ہیں. ہاں جی. میرے خیال سے ہمیں ان آل سینٹی ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ 13 جج بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے لیے، وہاں ایک آدھا نہیں ہے. 13 ججوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئین کی روح کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو چیف جسٹس آف پاکستان کر ایک کیمپین بنائی گئی تھی، باقاعدہ کیمپین بنائی گئی تھی، اور ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں اور کیا کچھ مزید کہا جا رہا ہے وہ میرے خیال سے ہم یہاں نہ ذکر کریں تو بہتر ہے. اس سلسلے کو روکا جا سکے گا؟ یہ ڈسکس دیکھیے یہ وہ معاملہ ہے جو اس میں حکومت پھنسی ہوئی ہے ابھی تک، کیونکہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارے ایک جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ہیں، وہ ان کے فیملی کے حوالے سے جو کچھ لیکس ہوئی تھیں، جسٹس بابر ستار کی بات کر رہا ہوں میں یقینی طور پہ، اس کے حوالے سے بھی ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے. حکومت امریکہ میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے، جب تک لیا نہیں جائے گا ہم اس کے بارے میں کچھ پالیسی سازی ہونی چاہیے. ٹھیک، پالیسی سازی نہیں، اس کے بارے میں سٹرنجنٹ ایکشن ہونا چاہیے، سٹرنجنٹ لاز بننے چاہیے. یہ فتنہ تب رکے گا، ورنہ اس ملک کی سیاست میں یہ تباہ کاریاں مسلسل ہوتی رہیں گی. توہین عدالت کرنے والوں کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے. 25 مئی اگر ہم سب کو یاد ہو تو سرگودا میں ایک مشتعل ہجوم سے ایک شخص کو بچایا گیا تھا. نذیر مسیح جس کا نام تھا، وہ آج اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے. یہ واقعہ جو رونما ہوا تھا یہ کوئی پہلا نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں. لیکن میرا سوال سلیم بخاری صاحب آپ سے یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی حل ہم نکال کیوں نہیں پاتے ہیں؟ بالخصوص یہ سرگودا والا انسیڈنٹ پیش کس طرح آیا، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اقلیتوں کے جو حقوق بیان کیے ہوئے ہیں اس کے بعد تو اس قسم کے کسی واقعے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ بنیادی طور پر درس دیتا ہے برداشت کا. اگر قوت برداشت نہیں ہے تو آپ مکمل مسلمان نہیں ہیں. اتنا یعنی واضح طور پر یہ قرآن کے ذریعے بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی یہ باتیں جو ہیں کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہیں کہ برداشت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی پر اگر الزام لگا رہے ہیں یا آپ کو کسی پر کوئی شبہ ہے تو اس کو کسی جگہ پر ثابت کرنے کے لیے عدالتیں موجود ہیں. آپ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں کسی کے اوپر. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پرووک ہو کے اس طرح کے جو سانحات ہوئے ہیں، میں ابھی حال ہی کی اگر آپ کو تاریخ بیان کروں تو 16 اگست 2023 کو جڑاوالے کا واقعہ پیش آیا تھا. آپ کو معلوم ہے کتنا خوفناک واقعہ تھا وہ. جی ٹھیک ہے. اس سے قبل اگر میں بتاؤں آپ کو تو 3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا سری لنکن شہری کے ساتھ. اس سے پہلے اگر میں جاؤں پیچھے پشاور میں جو مشال خان کے ساتھ ہوا تھا واقعہ، اس سے بھی پیچھے میں اگر جاؤں تو یا ایک اور مثال دوں آپ کو تو یوحنا آباد آپ کو یاد ہونا چاہیے 2015 میں. دل تو چاہتا ہے میں کہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یار. مطلب ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمیں من حیث القوم کیا تصویر ہماری پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. ان تمام ہی واقعات میں ان سانحات سے بچا جا سکتا تھا اگر قانون کو ہاتھ میں نہ لیا ہوتا اور قانون کا رستہ اپنایا گیا ہوتا. یہ نہیں ہوا. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ وہی جو بالکل آپ نے شعر صحیح پڑھا. تھوڑی سی اس کی میں تصحیح کر دوں اگر کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. یہ ہے مصطفیٰ زیدی صاحب کا شعر ہے.
اور یہ بالکل سم اپ کرتا ہے اس صورتحال کو. آپ کے شعر کا انتخاب غلط نہیں تھا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات بار بار؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملزم اگر پکڑے بھی جائیں تو سزا نہیں ہوتی. سر 300 بندے کو سزا کیسے دے دیں؟ موب کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کریکٹ, لیکن آپ دیکھیے الٹیمیٹلی جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ سب 300 کے 300 ملوث نہیں ہوتے اس میں. جی, جو موب ہے, موب میں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے سانحے کے بنیادی ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کو اگر گرفت کر لی جائے اور ہونے والی سزاؤں پر عمل درآمد کر لیا جائے تو یہ ایک عبرتناک انجام سے ڈرانا جو ہے یہ بھی قانون کی اسپرٹ کے مطابق ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا, میں پھر کہتا ہوں کہ جو 3-4 مختلف کیٹیگریز ہیں سزاؤں کی اسلامک جورسپروڈنس میں بھی اور جو ماڈرن لاز ہیں اس میں بھی, وہ یہ ہے کہ ایک سزا ہوتی ہے ریفرمیٹو, کہ آپ کسی کو سزا دیں جس سے وہ ایک بہتر انسان بن کے باہر نکلے, یعنی اس کو ہنر سکھا دیں اگر اس نے چوری کی ہے تو. دوسری ہے پیونیٹیو, کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی نیت شامل تھی اس جرم میں, لہٰذا اس کو اس کی سزا دیں. دا لاسٹ کیٹیگری از ڈیٹرنٹ پنشمنٹس, ایسی سزا دیں کہ دوسرے عبرت پکڑیں اس سے. تو یہ اس قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیٹرنٹ پنشمنٹ از دا اونلی تھنگ. اگر ان مقدمات میں سزا ہو گئی ہوتی کسی ایک میں بھی اور ایکسیکیوٹ ہو گئی ہوتی تو باقی کے واقعات سے بچا جا سکتا تھا. سر آپ دیکھیں بخاری صاحب, شہر بانو نقوی داد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے انسیڈنٹ سے بچا لیا. آپ کے سامنے مثال ہے, اگر کوئی ایک شخص شرارت کر کے ایک پتھر اس کو مار دیتا تو سب شروع تو پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا. اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذاب سے ہمیں بچائے. تو یہ اس وقت سیکھ لیتے نا, ہم نے اپریشیٹ تو بہت کیا لیکن لاہے عمل کہاں پر رتب کیا. دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی تنظیمات ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جس میں تشدد جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے. ہم ان کو سیاست کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں, ہم ان کو پنپنے کی بھی اجازت دیتے ہیں, ہم وہ قابل گرفت بھی نہیں ہیں. تو جہاں اتنا لوز ہو قانون وہاں اس قسم کے سانحات تو ہوں گے. اچھی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے اس کی مذمت کی ہے, کیونکہ ایسے معاملات پر بنیادی رائے دینے والی جو ادارہ ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ چونکہ اسلام جو ہے یہ درس دیتا ہے ٹالرنس کا, برداشت کا, اور اقلیتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ گنجائش پیدا کرنے کا, تو ایسے معاشرے میں جو اپنے آپ کو اسلامی کہلاتا ہو وہاں تو اس قسم کے واقعات کی گنجائش ہی نہیں رہتی. بخاری صاحب, آپ, میں یا ہم جیسے اور لوگ مذمت تو کر لیں گے لیکن کیا انصاف مل پائے گا ان کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ جن کے لوگ جان سے گئے, چاہے وہ واقعہ تھا سیالکوٹ کا, چاہے وہ واقعہ تھا جڑا والے کا, چاہے وہ واقعہ تھا یوحنا آباد کا, وہ زندگیاں تو واپس نہیں آ سکتی. نہ ہی کوئی سزا کسی بھی ملزم کو مل جائے اس سے اس فیملی کو کوئی ریلیف ملے گا. انتقامی جذبے کے تحت ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں جی ان کو سزا کر دیں, ان کو موت کی سزا دے دیں, ان کو عمر قید کی سزا دے دیں, لیکن ان سے وہ جانیں جو ضائع چلی گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آتی ہیں. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانوں کا ضیاع نہ ہو. تو اسلامی معاشرے کے اعتبار سے پاکستان از اے اسلامک کنٹری, ہمارا سرکاری مذہب بھی اسلام ہے, ہم سارے بلیو کرتے ہیں اسلام کے اوپر. ہمیں دل بڑے کرنے پڑیں گے. ہمیں دیکھیے اب اس کی ایویڈنس اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو یہی پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ وہ کاغذ جس کے اوپر وہ عربی کے حروف لکھے ہوئے تھے وہاں کس نے رکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اسلام نے رکھی ہیں گنجائش کے طور پہ. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. افسوس یہ ہے کہ جب واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو اچانک ہمارے دل میں مطلب جذبات بھی بھڑک اٹھتے ہیں, ہم دل میں رحم بھی بہت محسوس کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لیکن عام حالات میں ہم اس کو اویئرنیس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں کہ لوگوں کو ٹی وی پروگرامز کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے اس بات پر قائل کیا جائے کہ اسلام جو ہے یہ ایک برداشت کا دین ہے. آپ برداشت پیدا کریں, اور جب تک آپ کے پاس سالڈ پروف نہ ہو, جو کہ آپ نہیں ثابت کرتے, ایک کام عدالتوں کا ہے, عدالتوں سے ثابت نہ ہو جائے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے کسی کو سزا دینے کا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. وہ ملک جہاں پر قوانین موجود ہیں ان قوانین کا اطلاق کرتے ہوئے ان کو ان کی سزا دی جانی چاہیے. اور جہاں ہم قوانین کی بات کر رہے ہیں تو وہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ جو ایک کیوس کریٹ ہوا ہے, اور اس
پر کیا لوگوں نے ریاکٹ کیا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، وہ متفقہ قومی دستاویز پیغام پاکستان کے خلاف ہے، تو قانون کو اپنے ہاتھ میں اگر نہ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اور بخاری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔